कराची स्टूडियो से कौमी नशरियाती राब्ते पर पेश खिदमत है प्रोग्राम तमसील। अस्सलाम वालेकुम। हसन काज़मी प्रोग्राम तमसील के साथ हाजिर है। मेरे साथ स्टूडियो इंजीनियर हैं इकरामुल्लाह गिल। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे रियाजुल हक सिद्दीकी का लिखा हुआ खेल भंवर। पेशकश आपके इस मेजबान की है, लेकिन इससे पहले कुछ बातें। आपने टेलीविजन पर और सिनेमा घरों में मुस्तकबिल के खाकों पर मुश्तमिल फिल्में देखी होंगी। उन फिल्मों में मुस्तकबिल की मखलूक के बारे में ऐसे ऐसे नादिर ख्यालात तख्लीक किए जा रहे हैं कि वो फिल्म बैक वक्त साइंसी भी होती है, डरावनी भी और फिक्शनल भी। इस सिलसिले में कुछ संजीदा काम भी हो रहा है। कंप्यूटर जिसने ये जाहिर किया है कि सदी के आखिर और अगली सदी के अवाइल तक सैन फ्रांसिस्को को बहरे ओकियानूस चारों तरफ से घेर लेगा, उसकी वजह यह है कि पानी आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा सैन फ्रांसिस्को की कदीम इमारतों को खा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि सन 2025 में, यानी अब से तकरीबन 38 बरस बाद, दुनिया की 83% आबादी अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका में रह रही होगी, जबकि कुल 17% लोग यूरोप, शुमाली अमेरिका, रूस, जापान और बैरुल काहिर में आबाद होंगे। सन 2100 में हिंदुस्तान की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी और उसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क की हैसियत से होगा। रूस और अमेरिका आबादी के लिहाज से तीसरे और चौथे की बजाय चौथे और सातवें मकाम पर आ जाएंगे। उस वक्त दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों की आबादी दुनिया की आबादी का 24.4% है। 2020 ईस्वी में ये तनासुब घटकर 14% रह जाएगा। पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के मुताबिक इन ममालिक की हैसियत अरब मुल्कों के समंदर में जजीरों की सी होगी और हमारी ये दुनिया जदीद तरीन ज़राए आमद-ओ-रफ्त और रस्ल व रसाइल की वजह से बहुत छोटी रह जाएगी। उस वक्त गरीब मुल्कों से खुशहाल मुल्कों की तरफ तारिकीन वतन मौज दर मौज बढ़ेंगे और अदम तवाजुन की वजह से उस सूरत हाल को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। अच्छा जनाब, ये तो मुस्तकबिल की बात हुई और तरक्की याफ्ता ज़हन हमेशा मुस्तकबिल की तरफ नजर रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के इसरार और मूस को जानने का सेहरा इंसान के सर रखा है। फिल्मों से कतई नजर कुछ बातें सही हैं और कुछ तो बिल्कुल यकीनी मालूम होती हैं, लेकिन तजर्बा यह बताता है कि इंसान बहुत आगे तक गया, फिर पीछे लौट आया। इंसान की तरक्की का पता इस मिसाल से चल सकता है कि घड़ी की घंटे की सुई बज़ाहिर चलती हुई महसूस नहीं होती, लेकिन 2-1 घंटों के बाद देखें तो वो आगे बढ़ चुकी होती है। तरक्की का भी यही हिसाब है। ये भी हमारी बेख्याली में आगे बढ़ती रहती है। हमारे पास दस्तावेजात हैं, वाकयात हैं, रिकॉर्ड हैं, कंप्यूटर हैं, समई बसरी मशीनें हैं। हम इस फर्क को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम अभी तक फिक्शन से आगे नहीं बढ़ सके हैं। हम तो शब रोज को ही दुनिया समझते हैं, मगर सितारों पर कमंदे डालने का हौसला रखते हैं। बात यह है कि हर काम हौसले और कुव्वत से नहीं होता। जहन, गुफ्तगू, तहकीक, जुस्तजू, ये सब अनासिर भी जरूरी हैं। तो जनाब, ये तो हुई आज की बात। और एक वाकया आपको और सुना दूं कि खबरों में एक बार बचत के हफ्ते का जिक्र सुनते ही 2 साहिबान में झगड़ा हो गया। एक साहब का इसरार था कि हमारी न तो इतनी आमदनी है, न हम रिश्वत लेते हैं, न कोई और धंधा है। रूखी सूखी तनख्वाह है जो महीने के आखिर तक पाई पाई बराबर हो जाती है। आखिर बचत करें तो कहां से? ये सही है, कभी कभी तो मुझे भी ये महसूस होता है कि बचत की बातें और बचत के फवायद और
برے وقت میں بچایا ہوا پیسہ کام آنے والی سب باتیں ہی باتیں ہیں، اور یہ جو ریل پیل پیسوں کی نظر آتی ہے یہ بچت سے ممکن ہی نہیں ہے جب تک اوپر کی آمدنی نہ ہو یا کوئی اور کام نہ ہو۔ لیکن کبھی کبھی اگر کہیں سے کسی کہانی کے 200-400 روپے مل جائیں، کسی مضمون کے 100-200 روپے مل جائیں، یا کینٹین والا کبھی اپنی بے خیالی یا شرافت سے کم بل بنا دے تو بچے ہوئے پیسے لگتا ہے آمدنی ہوں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دو صاحبوں میں لڑائی ہو گئی، دوسرے صاحب فرما رہے تھے یار یہ سگریٹ بند کرو، چائے کی بھاپ اڑاتی ہوئی پیالیاں سرد کر دو، کچھ پیدل چلا کرو، پیٹرول بچاؤ، موٹا چھوٹا مگر صاف ستھرا پہنو، ہلکی پھلکی غذا کھاؤ، یہ بھی تو بچت ہے۔ دونوں بڑی دیر تک بحث کرتے رہے مگر اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ میں گھر واپس پہنچا تو کچھ دیر اس مسئلے پہ سوچتا رہا کہ بچت ہو تو کیوں کرو، خصوصاً ایسے لوگ کس طرح بچا سکتے ہیں جو روز کنواں کھودتے ہیں اور روز پانی پیتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہ آئی تو والدہ صاحبہ سے رجوع کیا جنہوں نے یہ مسئلہ چٹکی بجاتے میں حل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ملازمہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے اور جس کو ہم تھوڑی سی تنخواہ دیتے ہیں اس نے پچھلے دنوں میلاد شریف کروایا اور 1000 روپیہ خرچ کیا۔ اس کے علاوہ ان ملازموں کی محفلیں جمتی رہتی ہیں، ان کے پاس اچھے اچھے کپڑے ہیں، زیورات ہیں۔ میری عقل دنگ رہ گئی اور واقعہ بھی یہی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ سفید پوش آدمی ایسی جگہوں پر بھی پیسے خرچ کر دیتا ہے جہاں ضروری نہیں ہوتا۔ اسٹیٹس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، حالانکہ اب یہ تمام باتیں فروئی ہو چکی ہیں۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے، کیا کھاتا ہے، تاوقتے کہ اس بزنس میں اس کی دلچسپی نہ ہو۔ تو اگر آپ سفید پوش ہیں اور عام طور پر پیسے نہیں بچا سکتے ہیں تو میری طرح کیا کیجیے، جب کبھی 200-400 روپے ہاتھ آ جائیں اوور ٹائم سے، کسی غیر ضروری خریداری سے بچنے سے، تو فوراً اسے اپنے بجٹ میں شامل کر لیجیے اور یقین کیجیے کہ تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ تو آج کا پروگرام ان تمام لوگوں کے نام جو کسی نہ کسی صورت بچت کرتے ہیں اور اپنا مستقبل کم از کم سرمایہ کار کمپنیوں کے ہاتھوں محفوظ رکھتے ہیں۔ لیجیے اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج کا کھیل بھانور۔ تحریر جیسا کہ میں نے عرض کیا ریاض الحق صدیقی کی ہے اور پیشکش آپ کے اس میزبان کی یعنی حسن کاظمی کی۔ اس کھیل کے صداکار ہیں صفیہ معینی، فاطمہ خانم، عشرت ہاشمی، نیلوفر عباسی، حامد صوفی، محمد ایوب، خطیب عثمانی، ریاض اختر، فہمید احمد خان، سہیل منور، ابوالکلام، سعدیہ افتخار، شائستہ شیخ اور ظہیر عالم۔ صوتی اثرات عبد المجید کے ہیں اور سزا بندی ابرار احمد خان کی۔ کھیل سنیے بھانور۔ اشرف الو کہیں کا۔ اشرف جی صاحب جی، میں نے آپ کو نہیں بلایا رمضان بابا، یہ اشرف کہاں مر گیا؟ وہ تو لان میں بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس کی یہ ضرورت انگریزی آتی ہے اسے؟ صاحب جی مجھ سے تو انگریزی ہی میں بات کرتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ انگریزی اس کو آتی ہے۔ بلاؤ اسے جلدی بلاؤ۔ ارے بولیجیے وہ آ رہا ہے سر، وہ خود آ رہا ہے۔ اشرف یس سر۔ یہ سر کے بچے، یہ 6 بجے کا الارم کس نے لگایا تھا؟ میں نے لگایا تھا، میں نے سوچا آپ صبح کا منظر دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ پھولوں پر شبنم کیسے گرتی ہے، چڑیوں کے گیت کیا ہوتے ہیں، سورج کی پہلی نظر کائنات پر کیسے پڑتی ہے۔ یہ ہاتھ میں کتاب کیسی ہے؟ یہ ڈکشنری ہے۔ ڈکشنری؟ اور صبح او آئی سی، اخبار کہاں؟ سوری سر، وہ اس میں بھیگ کر نڈال ہو گیا ہے اور پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ گدھا۔ اوکے سر۔ آخر لان میں بیٹھ کر صبح اخبار پڑھنے کی کیا توقع؟ وہی تو ہے جی، جو بستر پر بغیر منہ دھوئے چائے پینے کی تو ہے۔ بیٹی لام جی، تو گویا تم میرا محاسبہ کرنے پر اتر آئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ سر میں نے ہمیشہ آئیڈیل اور خوش مزاج مالکان کے ہم ملازمت کی ہے۔ بیٹی لاؤں جی، کمال کرتے ہو رمضان، سن رہے ہو کہ وہی مقدمہ چل رہا ہے۔
جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ ٹائم پیس 10 منٹ میں ڈال دو. سر یہ تو بہت قیمتی ہے. میری صبح کی نیند سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, سمجھے؟ بیٹھی لاؤں جی. بیٹھتی 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 کیا پہاڑا پڑ رہے ہو؟ کان کھول کر سن لو رمضان. بیٹھتی بہت ہی بیٹھتی ہوتی ہے. تھینک یو سر. نون سینس. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں نے تمہاری نصیحت پر عمل کیا؟ نہ صحیح, ڈانٹیے تو مت سر. ارے کہاں جا رہے ہو؟ نہ جانے یہ قدم کس منزل کی طرف جا رہے ہیں. بس ہو گئے ناراض. تمہارا دل خشخاش کے دانے سے بھی چھوٹا ہے تو صحیح نا. ارے احمق, تمہیں میں تنخواہ 100 روپے زیادہ دیتا ہوں ڈانٹ سننے کی. اس قسم کی ڈانٹ کے لیے یہ بہت کم الاؤنس ہے. موقع دیتے ہی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا نا تم نے. مالکان کا لہجہ نرم ہو جائے اور اداروں میں افسروں کا مزاج شفیق ہو جائے تو ملازمین کی زندگی بغیر تنخواہ کے بھی گزر سکتی ہے. دیکھا رمضان بابا کیسے ڈائلاگ بولتا ہے. دل کا برا نہیں ہے. ہاں یہ بات تو ہے. اگر تم ناشتہ لگا دو. صبح اٹھ گئی؟ جی صاحب جی, وہ اٹھ گئی ہیں اور یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہی. ہاں اچھا اشرف, تم دوسرا اخبار لے آؤ. ویسے کوئی خاص خبر ہے؟ خاص خبر تو نہیں ہے, لیکن ایک بری خبر ہے جو صبح ٹیلی فون پر ملی ہے. ٹیلی فون پر ملی ہے؟ ابھی کیسی بری خبر؟ چاندنی آپا آ رہی ہیں آج شام. اوہ, اب کیا ہوگا؟ وہ تو آتے ہی صوبیہ کے رشتے کی رٹ لگا دیں گی. بھائی انہیں ٹالنے کی کوئی ترکیب نکالو. اب تو وہ آ رہی ہیں, اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے. تم میرا مطلب ہے یوں کرنا کہ انہیں میرے کمرے کی طرف مت آنے دینا. یہ کس طرح ممکن ہے جی؟ اب کہہ دینا کہ میں لاہور جاؤں. اور دیکھو کوشش کرنا کہ وہ میرے کمرے کی طرف نہ آئے. آخر معاملہ طے کر لینے میں کیا حرج ہے جی؟ بھائی معاف رکھ, ان سے ملنا اور قیامت سے ملنا ایک بات ہے, اور ساتھ میں ان کی صاحبزادی وہ طوفانہ بھی تو آ رہی ہے, وہ تو قیامت در قیامت. آپ فکر نہ کریں سر, میں سب ٹھیک کر لوں گا. اللہ ہی رحم کرنا. ہے غضب خدا کا, آدھے گھنٹے سے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. ارے کسی ویران سرائے میں آ گئے کیا؟ نہیں ماما, یہ اکرام ماموں کا ہی گھر ہے. وہ دیکھیے سامنے ان کی تصویر لگی ہے. اچھا اچھا, وہ اکرام کی تصویر ہے. ایلو میں سمجھی کوئی جانور ہے. چپ کر. ارے کوئی ہے اس گھر میں؟ ہم ہیں اس گھر میں. سلام. اکرام کہاں ہے؟ کون اکرام؟ تیرا ستیہ ناش, تو نام بھی بھول گیا. اچھا سر جی. اچھا سر جی. صاحب جی تو لاہور گئے ہوئے ہیں. خواب میں گئے ہوں گے. خواب میں نہیں, ہوائی جہاز میں گئے ہیں. ارے تو ٹیلی فون کا کیوں نہ پھوٹا؟ جی وہ تو اچانک پروگرام بن گیا ان کا ایمرجنسی میں. میں خوب سمجھتی ہوں ان ایمرجنسیوں کو. کب آنے کو کہا ہے؟ واپسی کا تو کچھ پتا نہیں ہے. بس تو میرا بھی اس وقت تک واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے جب تک اکرام علی نہیں آ جاتے. جی اگر وہ 2-3 ماہ تک نہ آئے تو؟ ارے میں تو قیامت تک یہاں رہوں گی. قیامت کا دن تو آج ہی ہے. کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ جی کچھ نہیں. اچھا یہ بتا, صوبیہ کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے. صوبیہ آپ ہی اپنے کمرے میں ہے؟ میں ابھی جاتی ہوں. وہ کس قدر گرمی ہے یہاں. آئیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں. کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اکرام علی کے کمرے میں رہوں گی. لیکن وہ تو کیا؟ وہ تو اپنا کمرہ لاک کر کے چابی اپنے ساتھ لے گئے ہیں. میں کچھ نہیں جانتی ہوں. مجھے اس کوٹھی میں وہی کمرہ کچھ ڈھنگ کا نظر آتا ہے. اس کی کھڑکی بھی لان کی طرف کھلتی ہے. لیکن کمرہ لاک ہے. کوئی بات نہیں ہے, لاک توڑا جا سکتا ہے. جی لیکن میں نے ابھی صفائی بھی نہیں کی ہے صاحب کے کمرے کی. آپ ایسا کریں جب تک دوسرے کمرے میں چلے, میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, 15 منٹ کے اندر مجھے اکرام کا کمرہ بالکل صاف ستھرا چاہیے, سمجھے؟ جی بہت اچھا. تو یہ تم ہو طوفانہ؟ جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک تھی لیکن اب نہیں. جی ویسے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میری طبیعت پلیز, میرے کمرے کی فضا بہت حساس ہے. آپ بھی تو بہت حساس ہے. طوفانہ چاندنی آنٹی بھی آئی ہے کیا؟ جی وہ دیکھیے وہ آ رہی ہے. آداب آنٹی. جیتی رہو بیٹی, جیتی رہو. ارے کیا کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گئی ہو؟ چلو باہر نکلو. وہ آنٹی دراصل میں پڑھ رہی تھی نا. بھئی آخر کس قدر پڑھو گی تم؟ 3 ٹائم میں کر لیے تم نے.
بس آنٹی اکنامکس میں رہ گیا تھا. طوفانہ تم کہاں تک پہنچی؟ 3 سال سے انٹر میں, بلکہ میں نے خود اسے انٹر میں رکھا ہوا ہے. ارے بھائی ابھی اس کی ایم اے کرنے کی عمر کب ہے؟ ابھی تو بہت دور ہے اس کی. کیا آنٹی ایم اے کرنے کی کوئی خاص عمر ہوتی ہے؟ ہاں بالکل, ہر کام کی ایک عمر ہوتی ہے بیٹی. دیکھو نا, اگر ایسا نہ ہوتا تو میں طوفانہ کو 6 برس کی عمر میں ایم اے کروا چکی ہوتی. ویسے تو یہ 12 سال کی عمر سے ہی ایم اے لگتی ہے, دیکھ لو تو. جی ہاں, وہ تو لگ رہی ہے. اب تمہارے بابا کو لے لو, تم یہ ایم اے پہ ایم اے کرائے چلے جا رہے ہیں اور تمہاری شادی کا معاملہ وہی انٹر میں پڑا ہے. ارے لیکن میں بھی دیکھ لوں گی کہ عملی کو آ جانے دو ذرا انہیں. ایک تو بھیا اس کے دورے پہ جانے کا کوئی وقت ہی نہیں ہے. ہمارے آنے سے گھنٹہ بھر پہلے لاہور چلے گئے. کیا ڈیڈی لاہور چلے گئے؟ لیکن مجھے تو پتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ تمہیں بتا کے نہیں گئے؟ نہیں تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. آؤ طوفانہ, آؤ چلے. چلو چلو. ہاں جی وہ ادھر جا رہی ہیں. ارے اب کیا ہوگا؟ تم بالکل نہ ہلو. ایک خاتون کو نہیں ٹال سکتے. میں موت کو تو ٹال سکتا ہوں, لیکن چاندنی آپا کو ٹالنا آسان نہیں ہے. اچھا تم جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ پروانہ یا جلدی اس طرف آئے. ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. چلو جلدی چلو. اقرا, کہاں بھاگے جا رہے ہو بھیا؟ اچھا تو تم لاہور گئے تھے, یا لاہور تمہارے کمرے میں آ گیا تھا نا؟ آپ کے کمرے میں تو فیصلہ باد بھی نہیں آ سکتا. خاموش, تجھ سے تو میں بعد میں پوچھوں گی. تم بتائے اکرام علی. اکرام انکل. ہاں بیٹی طوفانہ بھی آئی ہے. انکل آپ بڑے وہ ہیں. ہاں میں بڑا وہ ہوں. نہیں میں بڑا یہ ہوں. اکرام علی بھائی, اس تماشے کا آخر مطلب کیا تھا؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے چاندنی آپا. دراصل میری فلائٹ مس ہو گئی ہے, اس لیے میں بھی ایئرپورٹ سے واپس آیا. جی میں بھی یہی بتانے آ رہا تھا. مجھے بالکل یقین نہیں ہے اکرام علی, میں تمہیں خوب اچھی طرح سے جانتی ہوں. بے یقینی کا علاج تو ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے آپا. لیکن میں تمہارا علاج ضرور کروں گی. کیوں نہیں. اچھا چلیے پہلے ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں. آئیے چاندنی. خبردار بات نہ کرنا مجھ سے. اکرام علی, تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا. ہاں بھائی, لطف آ گیا کھانے کا. چاندنی آپا بریانی کھا کر دیکھیے گا, کمال کا کھانا پکاتا ہے یہ رمضان. دیکھو اکرام علی, میری بات گول مت کرو تم. انکل کیا بات بھی بول ہو سکتی ہے؟ طوفانہ تم خاموش رہو. دیکھو بس پوچھنے دیجیے نا چاندنی آپا, آخر پوچھنے ہی سے تو معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. پوچھو میری طوفانہ, پوچھو. اوفو, تمہاری عادت نہیں جائے گی ادھر کی ہانکنے کی. بھائی کبھی تو کوئی ڈھنگ کی بات کر لیا کرو. میری طوفانہ, بات کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. سچی بات, گول بات, صاف اور کھری بات. کیا ہوا طوفانہ, کیا ہوا؟ ارے طوفانہ, وہ سالن میں میرا یاد ہوتا طوفانہ کی تو چیخیں نکل جاتی ہے بیچاری کی. طوفانہ پانی لو بیٹی, پانی لو. یہ سویٹ ڈش لے کے آؤ. جلدی سے لاؤ. تو آج رمضان نے تیار نہیں کی تھی. کیوں؟ آپ ہی نے تو منع کر دیا تھا کہ اب میٹھے کا زمانہ نہیں ہے. پاگل ہوئے ہو. جاؤ طوفانہ بیٹے کے لیے شوگر لے آؤ, جلدی سے بھاگ کر جاؤ. اچھا جی. بڑی عجیب بات ہے مس صاحبہ, تکلفات ابھی تک ہماری معاشرتی زندگی سے نکل نہیں سکے ہیں, اور ان تکلفات میں بہت سے اہم معاملات گھٹ کے رہ جاتے ہیں. آپ کی اس اچانک اور ناگہانی تقریر کا مطلب؟ میں ہر قسم کے تکلفات کے خلاف شدید احتجاج کرنا چاہتا ہوں. میں ہر پردے کو چاک اور ہر دیوار کو گرا دینا چاہتا ہوں. تو اس سلسلے میں آپ مجھ سے پرمیشن لینے آئے ہیں کیا؟ جی بالکل. غالباً آپ کی ذہنی سے ٹھیک نہیں ہے, اور اہم بات یہ ہے مسٹر کہ آپ کو بھی اس کا علم ہے. جی تھینک یو. اگر آپ نے میرے ذہن کے بارے میں فرما دیا ہے تو اس ذہن میں آپ کو کچھ اور بھی ضرور نظر آئے گا جو ابھی تکلفات کے حساب میں چکر لگا رہا ہے, اور میری کوشش ہے کہ اسی تکلفات کے خلاف. میرا خیال ہے کہ آپ کو زیادہ فری نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکس فری, ڈیوٹی فری اور چھوٹی چھوٹی اشیاء ضرورت فری ہو جائیں تو زندگی آسان ہو سکتی ہے. پھر آخر آپ کہنے کیا چاہتے ہیں؟ پھر وہی تکلف. دراصل میں تعارف کے تکلف میں نہیں پڑنا چاہتا. اچھا, لیکن آپ نے خود صورتحال کو مسئلہ بنا دیا ہے. خادم کو وسیم احمد کہتے ہیں, شعبہ نباتات میں ہوں. آپ کا تعارف. آپ تکلف کے خلاف بولتے بولتے خود تکلف میں پڑ رہے ہیں.
اب اتنی آسانی سے بھی تکلفات سے نہیں نکل سکتے ہم. رسم تعارف بڑا اہم مسئلہ ہے. کیا اس موضوع پہ کسی ڈبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں؟ نہیں, میں اسے پریکٹیکلی اپنانا چاہتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ میرے بارے میں. کہ آپ انتہائی. اب آپ جا سکتے ہو. اوکے سی یو. ہاں نغمہ آؤ. یہ حضرت کیا فرما رہے تھے؟ بے تکلفات کے خلاف ایک قرارداد لے کر آئے تھے اور بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا اب کہاں کا ارادہ ہے؟ ایسے چلو ذرا لائبریری تک چلتے ہیں. چلو تم بھی. آخر حد ہوتی ہے لاپرواہی. تم صوبیہ کی طرف سے اتنے بے نیاز کیوں؟ آخر میں تو اس گھر سے فیصلہ کر کے جاؤں گی. اکرام علی آخر اتنی جلدی بھی کیا چاہنی ہے آپا؟ بیٹی کا معاملہ ہے. تم آخر کب سمجھو گے؟ بھابھی بیچاری زندہ ہوتی تو میں تمہاری آئے شاید سنتی. آپ تو ناحق پریشان ہیں آپا. کان کھول کر سن لو جی. اگلے مہینے کے لیے بات پکی کر لو. میں طوفان سے پہلے اپنے عامر کی دلہن لاؤں گی اور میرے گھر میں صوبیہ کے سوا کوئی آ ہی نہیں سکتا. آپا اس سلسلے میں صوبیہ کی رائے لینا بھی تو ضروری ہے نا. صاحب جی آپ کا ٹیلی فون ہے. اچھا آ رہا. ایک تو جب بھی کام کی بات کرو یہ مصیبت پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے. ایک سو ایک, 102, 103, 104, 105, 106. یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا؟ دیکھتی نہیں ہو ورزش کر رہا ہوں. تمہیں یہ سزا کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. بولو. جاؤ یہاں سے. پہلے اپنی ہنسی درست کرا کے آؤ. کس سے؟ کسی سے بھی. تم صورت سے نوکر تو نہیں لگتے؟ اسٹائل سے تو لگتا ہوں. اسٹائل سے تو تم کرکٹر لگتے ہو. تھینک یو. لیکن مجھے کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیوں سے لڑائی ہوتی ہے. اچھا یہ بتاؤ طوفانہ, چاندنی بیگم تمہیں لے کر کب یہاں سے جائیں گی؟ اچھا تو تم ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتے ہو؟ بالکل کوڑ مگا دو. میرا یہ مطلب نہیں ہے. جب تک عامر بھائی کے رشتے کی بات پکی نہیں ہو جاتی ہم کہیں نہیں جائیں گے. تمہارے عامر بھائی نے آئینے میں صورت دیکھی ہے؟ کیا کہہ رہا ہو؟ میں کہہ رہا ہوں تمہارے عامر بھائی کی صورت کیسی ہے؟ تم سے لاکھ درجے اچھی ہے. اچھا یہ بتاؤ تمہارا نام طوفانہ کیوں ہے؟ تمہیں کیا مطلب اس سے؟ مطلب یہ کہ یہ نام تو تمہاری مما کا ہونا چاہیے تھا. لا بلا, میرا نام مما کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ طوفانہ یہاں کیا کر رہی ہے تم؟ چلو اندر. خبردار جو کبھی اس سے بات کی ہوگی. میں نے نہیں بلایا تھا اسے, خود ہی آئی تھی یہ طوفانہ میری ورزش کے بیچ میں. چلو طوفانہ چلو. بھائی اشرف پھر ملاقات ہوگی. ارے تیرا دماغ تو درست ہے لڑکی. پھر ملاقات ہوگی. معاف کیجیے گا میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں ہے. ارے تو تمہیں پہچاننے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے جی. میں صاحب کو جا کر کیا کہوں؟ ارے میرے چاہن جا کر صرف اتنا کہہ دے کہ صوبیہ کی خالہ خالو اور شاہد بھی آئے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ اور تفصیلات بتاؤں. اور ویسے انکل اس وقت کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں مطالعہ کر رہے ہیں اور پائپ بھی پی رہے ہیں اور پاؤں بھی ہلا رہے ہیں. آپ سمجھ گئے یا اور تفصیلات بتاؤں؟ سرچائے معلوم ہوتے ہو. جاؤ جلدی اور انہیں ہمارے آنے کی اطلاع دو. آپ تشریف رکھیے, دیکھتا ہوں. دیکھ رہے ہو شاید بیٹے کتنی بڑی اور خوبصورت کوٹھی ہے اکرام علی کی, اور اس کے علاوہ زمین اور جائیداد کا بھی کوئی حساب ہی نہیں ہے. بیٹا اگر صوبیہ ہمارے گھر آ گئی تو یہ سب کچھ آدھے سے زیادہ ہمارے پاس ہوگا. آپ فکری نہ کریں امی, بس آپ دیکھتی جائیے, میں سب ٹھیک کر لوں گا. کیا تمہیں یقین ہے کہ اکرام علی راضی ہو جائیں گے؟ راضی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سوا کیا باتیں کرتے ہو؟ شاہد پڑھا لکھا ہے, پرہیزگار ہے.
اس کے سوا اور بھی تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہائے بس تم باتیں ہی بنائے جاؤ. ارے بھائی زبیدہ، ذہن نصیب کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک. اور آپ سنائیں شبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ بس جناب کی دعائیں ہیں. آداب جنرل. جیتے رہو میاں جیتے رہو. ارے تمہاری صحت کچھ گری گری لگ رہی ہے اکرام بھائی. ارے صحت کو چھوڑیے، آدمی کو نہیں گرنا چاہیے. بہت خوب. اور ہاں بہت عرصے بعد شکل دکھائی زبیدہ تم نے. ارے کبھی نہ کبھی تو آنا ہی تھا نا یہاں. کیا مطلب؟ ارے مطلب یہ کہ بالآخر اس گھر میں تو ایک نہ ایک دن آنا ہی تھا. ویلکم ویلکم. ہم تو سمجھتے تھے کہ تمہاری بہن کے مرتے ہی سارے قصے ختم، اور ہم گئے حلقہ آباد سے. حد کرتے ہیں آپ بھی اکرام علی، آپ بھی کوئی بھولنے والی چیز والا. بھائی واقع ہر وقت آپ کا ذکر کرتی رہتی تھی یہ. ارے چلیے کھانے کے کمرے میں، ہم تو بھول ہی گئے تھے. چلیے ارے کھانا بھی کھا لیں گے اکرام بھائی، آخر اپنا ہی گھر ہے. یہ بتائیے کہ میری صوبیہ بیٹی کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. بھائی معاف کیجیے گا کام بھائی، بات شاہد میاں کی ہے اور ہم انہیں لے بھی آئے ہیں. جی جی اچھا اچھا. ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایمان سے آپ کے لیے کچھ اور لوگ بھی آ گئے ہیں. چلو آنے دو، مجھے کیا پرواہ. ایک بات پوچھوں سوبیا بی بی آپ سے، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ خبردار جو کوئی فضول بات ہو. اتنے لوگوں میں کون خوش قسمت ہوگا جس کے لیے صاحب جی ہاں کریں گے؟ تمہیں یہ تشویش کیوں لاحق ہے؟ نہیں مجھے تو کوئی نہیں، البتہ. ارے کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے میری صوبیہ بیٹی؟ کہاں ہے؟ بچیے آپ ان سے. ارے بھائی ان سے تو بچنا محال لگتا ہے. ہماری بیٹی یہاں بیٹھی ہے اور ہم لوگ گھومتے پھر رہے ہیں. آداب. جیتی رہو میری بچی، جگ جگ جیو. یہاں میرا قریب، میں اپنی بچی کا ماتھا تو چوم لوں. ان کا ماتھا بے داغ ہی رہنے دو، پان کی لالی لگ جائے گی. کیا بکواس کر رہا ہے؟ ویسے بھی شکن آلود ماتھے چومنے نہیں چاہیے، ہونٹوں پر شکنیں پڑ جاتی ہیں. اشرف وقت کی زبان دیکھو کیسی چلتی ہے. کیسے مزاج ہے خالہ جان آپ کے؟ میرے مزاج تو ٹھیک ہیں، لیکن میں اس مردود کے مزاج اکرام علی سے کہہ کر آگے ٹھیک کرا دوں. بہت بری بات ہے اشرف. چلو خالہ سے سوری کو. کیا سر خبردار جو مجھ سے انگریزی میں معافی مانگی. ارے گستاخی اردو میں اور معافی انگریزی میں. چلیے معافی چاہتا ہوں، ویسے میں اردو میں اظہار مزاحمت کر کے اس کے معیار کو نہیں گرانا چاہتا. اچھا بند کر اپنی تقریر اور جائیں سے چل. اوکے خالہ. واہ آ گیا خالہ. ارے میری بیٹی کیا روپ نکالا ہے میری بچی نے، چاند کا ٹکڑا لگتی ہے. پلیز خالہ مجھے اتنی تعریف اچھی نہیں لگتی. ارے واہ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو ہے ہی تعریف کے قابل، اور پھر میں اپنی ہونے والی بہو کی تعریف کیوں نہ کروں؟ ادھر میری چاند یا ماتھا تو کیوں. خالہ پلیز پلیز خالہ. ایکسکیوز می مس، دیکھیں تعارف نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہے. یہ لائبریری ہے مسٹر وسیم. ارے واہ واہ، آپ کو میرا نام خوب یاد رہا. میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھے بھول گئی ہوں گی. نام یاد رکھنے کا شکریہ. دراصل میں اس تکلف. مسٹر وسیم پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می. ہو دراصل ڈسٹرب تو میں خود ہوں. مس ایک تو آپ کا نام. پہلے ایکٹنگ نہ کریں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو میرا نام معلوم ہے، اور ہاں وہ روایتی قسم کا اظہار عشق کرنے کی بھی کوئی کوشش نہ کریں. انڈرسٹینڈ؟ ویری گڈ ویری گڈ. یہی تو میں بھی چاہتا ہوں کہ لہندے قسم کے عشق سے بہتر ہے کہ معاملہ شارٹ اور ایزی ہونا چاہیے. اور خیر روایتی انداز میں عرض ہے کہ میں اپنے ممی اور پاپا کو جناب کے گھر بھیج رہا ہوں. اوفو تو یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی. میرا خیال ہے میں یہاں سے اٹھ ہی جاؤں. ارے سنیے محترمہ میں آپ پیچھا نہیں چھوڑیں گے میرا؟ میں عام طور پر اپنے فیصلے جلدی اور درست کرتا ہوں. واہ کیا بات ہے آپ کے فیصلوں کی. آداب سے جناب کا کیا خیال ہے؟ بھئی اگر آپ کا پرابلم صرف شادی میں ہے تو لڑکیاں بے شمار ہیں. بجا فرمایا آپ نے.
مجھ سے زیادہ خوش شکل اور مناسب لڑکی آپ کو کوئی نظر نہیں آئی. اب یہی کہنا چاہیے نا آپ اسے. خوبصورتی اور ذہانت یکجا ہو جائے تو حسن دو آٹشا ہو جاتا ہے. واہ، اب جدید قصیدوں میں سے بھی کچھ کہنا پسند فرمائیں گے؟ سچائی کی زبان کسی جدیدیت کی محتاج نہیں ہے. میں نے جو کچھ کہا ہے بالکل سچائی سے کہا ہے. گڈ. میں آپ کی جرأت اظہار اور اس دلیرانہ لب کشائی پر آپ کے جذبے سے متاثر ہوں، لیکن مشکوک بھی. جی، خاموشی سے اپنی آگ میں جل جانے والوں نے ہمیشہ ساری زندگی المناک شاعری کی ہے. واہ. اور میں جذبوں کو گونگا رکھنے کا قائل نہیں ہوں. رہا سوال آپ کے شک کا، وہ میں اپنے عمل کی سچائی سے دور کر دوں گا. اچھا مسٹر وسیم، اگر آپ کے عزائم پورے نہ ہوئے تو؟ خودکشی نہیں کروں گا، لیکن ہر ممکن جدوجہد کروں گا اور ناکامیوں کا رخ موڑ دوں گا. یہ اوور کانفیڈنس تو نہیں، میں جانتا ہوں آپ ابھی انگیج نہیں ہیں. واہ، یقین ہو تو ایسا. تھینک یو. اب صرف اچھا پھر کیا ہوا؟ ارے بھائی پھر ہونا کیا تھا، وہ تو اتر آئے ان کی چلان میں شادی کی لائن پر اور کھڑے اپنے پاپا اور ممی کو میرے گھر بھیجنے لگے. لیکن پتہ ہے میں نے بھی وہ ایڈریس دیا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. اچھا تم نے ایڈریس دے دیا؟ میں نے ایڈریس دے دیا، لیکن ایک اور صوبیہ کا. ایک اور صوبیہ کا کیا مطلب؟ مطلب صرف اتنا ہے کہ ایک اور صوبیہ جو میری دوست ہے اور میری ہم نام بھی. کہیں مصیبت نہ کھڑی ہو جائے تمہارے لیے. ارے چھوڑو بھی، ریڈی میڈ لوگوں کے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے، دماغ ٹھکانے آ جائیں گے صاحبزادے کے. تم بھی عجیب ہو. میں سوچتی ہوں کہیں تو تمہارا دل ٹھہرے گا. کچھ سنجیدگی سے سوچا تم نے؟ اپنے مزاج کی بات ہے. میں چپ چاپ بس تک سنتی رہتی ہوں، لیکن دل اندر سے مقفل ہے. اسی کے لیے تو دروازہ کھولنا ہی پڑے گا تمہیں. ضروری تو نہیں کہ محبت میں مبتلا ہو کر ہی زندگی کا سفر شروع کیا جائے. صحیح طریقہ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ کوئی گھر کے دروازے سے داخل ہو کر مجھ تک پہنچے. واہ، یہ خیالات کسی عام اور سیدھی سادی لڑکی کے تو نہیں ہو سکتے. ارے تو کیا تم مجھے عام اور سیدھی سادی لڑکی نہیں سمجھتی؟ بالکل، تم عام اور سیدھی سادی تو ہو، لیکن کچھ عجیب اور پراسرار بھی. کیوں بھائی؟ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ گھر کے دروازے سے کون تم تک پہنچ رہا ہے؟ تمہارا کزن عامر، خالہ زاد شاید یا وسیم؟ دراصل کچھ انتہائی ذاتی معاملات ہیں جو نوٹی ظاہر کرنا میری اور ڈیڈی کی مصلحت کے خلاف ہے. مجھے اندازہ تھا، لیکن ہم بھی تو تمہارے رازدار ہیں. بے شک، لیکن فی الحال جنابوں کو مایوسی ہوگی. جیسی مرضی جناب کی. اب دیکھتے ہیں کرا کس کے نام نکلتا ہے. 40 روپے کا گوشت اور 20 روپے کی سبزی، 15 روپے کا بجلی کا بل، 200 روپے ہو گئے فروٹ کے. پاگل کہے گی، سارا حساب بلا دیا. کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا. تم مجھے کسی اور دنیا کی مخلوق لگتی ہو. کون سی دنیا کی؟ مریخ کی دنیا کی. اچھا، تم بھی مجھے افریقہ کے جنگل کے جانور لگتے ہو. بس بند کرو یہ بےسری ہنسی. تم نے ابھی میرا غصہ نہیں دیکھا ہے. غصے کی دھمکی کسی اور کو دینا طوفانہ ڈرنے والی نہیں ہے. اور سنو، مجھے آئس کریم لا کے دو. میں تمہارے ڈیڈی کا نوکر ہوں. تم میرے انکل کے نوکر ہو. ایک بات سن لو، اپنی ممی سے کہہ دو کہ ہماری صوبیہ بی بی کو بہو بنانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے. صوبیہ بی بی کی شادی خالہ کے بیٹے شاہد سے ہوگی. کیا ہوا؟ کرنٹ لگ گیا؟ یہ حال کیسے ہو سکتا؟ میں امی کو جا کے بتا دوں. طوفانہ بات سنو. کیا ہوا بیٹی طوفانہ؟ 1000 دفعہ اس لڑکی سے کہا ہے کہ ہوش میں رہا کر، اس کی آواز چڑھتے ہی کہاں. ارے کوئی بات نہیں چاندنی آپا، طوفانہ سے تو اس گھر میں رونق ہے. انکل، وہ اشرف کہہ رہے صوبیہ آپی کی شادی عامر بھائی سے نہیں ہوگی، شاہد سے ہوگی. ارے تیرے منہ میں گھی شکر میری بچی. خاک اس کے منہ میں خاک. میرے جوتے جی ایسا ارجنوں کا سمجھی اس کوٹھی کی ایک سیٹ بجا دوں میں. ذرا حواس میں رہیے چاندنی بیگم، میں 3 روز سے برداشت کر رہی ہوں. ارے بھائی یہ کیا بدمزگی ہے، سمجھاؤ نا شبیر اپنی بیگم کو. صوبیہ میری بہو بنے گی، یہ تو روز اول لکھا جا چکا ہے. کیسے بنے گی؟ آخر اس گھر پر ہمارا سب سے زیادہ حق ہے. تم سن رہے ہو کیا منی؟ دیکھ لو، اچھا نہیں ہونے کا میں بتا رہی ہوں. اچھا برا جو بھی ہوگا بس دیکھا جائے گا. اکرام بھائی
آپ سے میری 12 سال پہلے کی بات چیت ہے. ارے 12 برس سے ہو یا 12,000 مہینوں سے ہو، کم از کم میرے ہوتے یہ سب کچھ نہیں ہوگا. دیکھ لینا کیسا ہوتا ہے. کمال کرتی ہو بیگم، اس طرح رشتے طے ہوتے ہیں؟ تم چپ رہو جی. اکرام علی تم ان کو بتا دی کیوں نہیں ہے؟ میرے سامنے کچھ نہیں آ رہا ہے اور نہ اس طرح بات ہوتی ہے. دیکھو جی، کچھ بھی صحیح، لیکن میری بہن سریا کی وصیت یہی تھی، اللہ جنت نصیب کرے اسے، آخری وقت تک ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی صوبیا میرے شاہد کی دلہن بنے گی. میرے شاہد کی دلہن بنے. ارے ان کی روح سے تو میں تو خود بات کر لوں گی. چلو شاہد میاں ہم یہاں سے اٹھتے. ٹھیک ہے. کہاں چل رہی ہے شاہد میاں تم جاؤ، تمہارے رشتے کی بات ہو رہی ہے. ارے تم تو بیٹھو جی. کمال ہے، حیرت ہے. صاحب جی آپ کے کوئی کلائنٹ آئے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں بٹھا دیا. ارے ہاں، آج تو ربانی صاحب سے اپوائنٹمنٹ تھا. لو میں چل رہی ہوں اٹھ کے. ارے بھائی آپ قصہ جاری رکھیے، آپ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. اب کیا ہے؟ وہ کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھا لیجیے آ کر. کھانا چکمبا، میرا کھانا میرے کمرے میں لانا رمضان. بہت اچھا جی. میں سب کے ساتھ کھانا کھاؤں گی. طوفانہ چلو میرے ساتھ، چلو چلو جلدی. ارے چلو. خود بھی طوفانہ ہے اور بیٹی بھی طوفانہ، بلکہ آفت. کچھ بات بنتی نظر نہیں آتی بیگم. ارے بات تو میں بناؤں گی. کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. اکرام علی کے ارادے بھی سمجھ میں نہیں آتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ یہ صوبیہ کی ماں نے خود دی ہے. نہیں ممی نہیں، یہ صوبیہ کی تصویر نہیں ہے. مائی گاڈ، یہ صوبیہ نہیں ہے. آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ تمہارے دیے ہوئے پتے پر، صوبیہ کے گھر. اور کہاں؟ خوب، اب کیا ہوگا؟ تم خود جا کر یہ ایڈریس دیکھ لو. میں نے تو صوبیہ کو انگوٹھی پہنا دی ہے. مائی گاڈ، یہ سب کیا ہو گیا؟ کیا الجھن ہے تمہیں؟ گھر تو وہ بھی بہت اچھا ہے، لڑکی بھی بری نہیں ہے. لیکن میری قسمت تو بری ہے نا. میں دیکھ لوں گا، میں سمجھ گیا ہوں. کیا سمجھ گئے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کہتی ہوں آخر حرج کیا ہے؟ میں وہاں ہرگز شادی نہیں کر سکتا ممی. اس صوبیہ کی بچی نے مجھ سے اتنا سنگین مذاق کیا ہے. آپ آج ہی جا کر وہاں سے بات ختم کر دیجئے. کیا باتیں کرتے ہو وسیم؟ بیٹی والوں سے ایسے مذاق نہیں کیا کرتے، اور یہ باتیں کوئی کھیل نہیں ہوا کرتی ہیں. اوہو، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. آخر حد ہوتی ہے. کیا میں اپنے بھائی کے گھر بے عزت ہونے کے لیے آئی تھی؟ آپ نے تو خود تول دیا ہے معاملے کو. یہی تو میری سمجھ سے باہر ہے. آپ چپ رہیے جی، پہلے آپ مجھے بات کرنے دیجیے. ہاں اکرام بھائی، مجھے تو بذات خود چلو اس معاملے سے غیر جانبدار سمجھو، لیکن ان خواتین کو تو کوئی جواب دو. بھائی آپ لوگ بجٹ ہیں تو میں چند باتیں انتہائی سچائی سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ برا نہیں مانیں گے. اس لیے کہ محض ایک شادی نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ داریاں ختم کرنا جو ہے وہ زیادتی ہوگی. میری یہ کوشش تھی کہ آپ لوگ اس معاملے کو خود ہی سمجھ لیں، کیونکہ میں انکار کی جرات نہیں رکھتا ہوں، اور پھر ایک بیٹی کا باپ بھی ہوں. تم کہنا کیا چاہتے ہو اکرام علی؟ میرے ایک عزیز دوست کا لڑکا انگلینڈ سے MBA کر کے آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم لوگوں میں کوئی عیب ہے؟ ہرگز نہیں، آپ غلط سمجھی ہیں. دراصل میں اپنے دوست کو زبان دے چکا ہوں، اور یہ سب ایک احسان کا بدلہ ہے، ایک بھرم ہے جس پر میرا ضمیر متفق ہے. اس کا مطلب ہے تم خاندان سے زیادہ غیروں کو ترجیح دیتے ہو؟ نہیں آپا نہیں. میرے دوست نے مجھے اپنا خون دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا انگلینڈ میں میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہاں، اور مجھے خون کی شدید ضرورت تھی.
میں اپنے دوست کو انکار کر کے اس عظیم احسان کو مجروح نہیں کرنا چاہتا. اس نے مجھے اپنا خون دے کر زندگی دی تھی. اور صوبیہ بھی میرا خون ہے اور میں خون کے بدلے خون دینا چاہتا ہوں. آپ لوگ پلیز ناراض مت ہو جائیے گا. یہ طوفانہ کہاں مر گئی؟ ارے طوفانہ، او طوفانہ، ارے چل یہاں سے چل. نہیں آپا، نہیں، رک جائیے آپا، رک جائیے. ارے چلیے جی، اور ہمارا بھی یہاں کیا کام ہے؟ رک جائیے آپ لوگ، رک جائیے. ہم کیا باقی رہ گیا ہے؟ اب ہم لوگ یہاں ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکتے. چلو جی، چلو. ٹھیک ہے، لیکن یہ ناراضگی آپ لوگوں کی یک طرفہ ہے. یہ آپ ہی لوگوں کا گھر ہے، جب آنا چاہیں آ جائیے. ارے چھوڑو، ارے طوفانہ کہاں مر گئی؟ تم یہاں سے چل نکلو. ہاں چلو آپا بڑھیا ہے، آپا کرتے. وسیم، تم؟ جی، آپ کو مجھے دیکھ کے یقیناً حیرت ہوئی ہوگی مس صوبیہ. آؤ بیٹھو نا. رزلٹ آ گیا؟ تم نے جس قدر سنگین مذاق کیا ہے صوبیہ، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. آئی ایم ریئلی سوری وسیم، لیکن یہ سب فیصلے اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتے تھے. لیکن اتنا بڑا مذاق ضرور آسانی سے ہو سکتا تھا. اچھا تم بیٹھو تو صحیح. تم کیا سمجھتی ہو میں وہاں شادی کر لوں گا؟ میں یہ معاملہ ختم کرنے جا رہا ہوں. نہیں پلیز وسیم، نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے. وہ میری بہت اچھی دوست ہے، بہت اچھی لڑکی ہے. وہ تمہاری زندگی بھر خدمت کرے گی. واہ کیا بات کی ہے. یہ کس بات کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ بولو، جواب دو. ہم لوگوں میں ایک ہی خرابی ہے، ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بلند بالا دعوے کرتے ہیں اور محبت کو انتہائی معمولی اور سطحی نظر سے دیکھتے ہیں. کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کن کیفیات کے حوالے سے میرے قریب آئے تھے؟ میں نے بولو. ویسے تم بڑے جرأت سے کام لیتے ہو، بڑی جرأت ہے تم میں. میں نے تمہارے سوا کسی اور کی تمنا نہیں کی ہے. میں تمہاری محبت کا بدلہ نہیں چکا سکتی. یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے تمہارے اختیار میں؟ میں کہاں جاؤں؟ تم وسیم وہی شادی کر لو، تمہیں وہاں میرا نام ملے گا، صوبیہ. ایسا مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں نے تو اب تک یہی سنا تھا کہ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی باتیں مان لی جاتی ہیں. عجیب امتحان میں ڈال دیا ہے تم نے. پلیز وسیم، وہ میری خاطر کسی کے گھر میں امید کا چراغ جلا کر اسے بجھانا مت. ٹھیک ہے. یقین مانو وسیم، تم اسے اپنی ازدواجی زندگی میں مجھ سے لاکھ درجے بہتر پاؤ گے، کیونکہ میرے مزاج میں وہ ٹھہراؤ نہیں جس کے تم طالب ہو. میں اب چلتا ہوں. اچھا چائے تو پی لیتے. نہیں، خدا حافظ صوبیہ. خدا حافظ وسیم. آنا کبھی صوبیہ کے ساتھ. کیسا سناٹا ہو گیا ہے ڈیڈی سب کے چلے جانے سے. ہاں بیٹی، یہ رشتہ دار بھی عجیب ہوتے ہیں، ایک ذرا سی بات پر برسوں کے ناطے توڑ کر چلے جاتے ہیں. کوئی بات نہیں ڈیڈی، ہم سب کو منا لیں گے. ہیلو جی کیا؟ اچھا بیٹی، اچھا ہاں میں سمجھ گیا. کوئی بات نہیں. خدا حافظ. کس کا فون تھا ڈیڈی؟ انگلینڈ سے کال تھی. کس کی؟ میرے دوست کے بیٹے، میرے ہونے والے داماد کی. کیا بات تھی؟ زمین کی گردش اور قسمت کے پھیر ہیں بیٹی. ہمیں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیا؟ لیکن بات کیا ہے ڈیڈی؟ ہاں بیٹی، کاشف نے انگلینڈ میں غیر ملکی لڑکی سے شادی کر دی ہے. وہ فون پر شرمندہ تھا. تو کیا ہوا ڈیڈی؟ یہ ہو سکتا تھا، ہم تو شرمندہ نہیں ہیں. ستم تو یہ ہے بیٹی
کہ جب احباب بھی روٹ کر جا چکے ہیں. خیر کوئی بات نہیں. اس سویرے کے خاندان والے باتیں کریں. میرے ایک دوست کا بیٹا سول انجینئر ہے. پلیز ڈیڈی دیکھیے نا، شادی کو مسئلہ نہ بنائیے. مسئلہ تو نہیں بیٹی، لیکن سوچنا تو ضروری ہے نا. لیکن آخر ایسی جلدی میں کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں خاندان میں کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ ان سب لوگوں کے لیے ہمیں شرمندہ کرنے کا اس سے زیادہ نادر موقع کوئی نہیں ہوگا. جی جی. ایک بات کہوں سر؟ کہہ دو نا، تکلف کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ چاندنی آپا کے گھر چلنا ہے. ہاں لیکن وہ کہاں مانے. اب تو گھر ہی سنا ہو کر رہ گیا صاحب جی. جب سے وہ وہ کیا؟ طوفانات سے اس گھر میں بڑی رونق تھی. اگر چاندنی آپا سے صلح ہو جاتی تو. اچھا یہ بات ہے. دیکھتا ہوں. آئیے آئیے صاحب، انگلینڈ سے آپ کے مہمان آئے ہیں. شجاعت بھی. ہاں بھائی آؤ، بغیر اطلاع دیے آ گئے. انکل ہم آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے. اچھا 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 آؤ بیٹھ. بات کیا ہے اکرام؟ کچھ بجھی لگ رہے ہو. ارے کہاں شجاعت دیکھ. ہاں اور سناؤ، وہ تمہاری بہو نہیں آئی؟ یعنی آتے ہی مذاق شروع کر دی تم نے. میں مذاق کر رہا ہوں. بالکل بالکل بھائی، بھلا اس سے اعلیٰ مذاق اور کیا ہوگا تمہارا. میں سمجھا نہیں، میں واقعی مذاق نہیں کر رہا ہوں میاں. انکل مذاق تو ہم بھی نہیں کر رہے ہیں. تو تم لیزا کو ساتھ لے کر نہیں آئے؟ بھائی کمال کرتے ہو اکرام علی. بھائی کیسی لیزا اور کہاں کی لیزا؟ ہماری امانت تو تمہارے پاس ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کراچی اسٹوڈیوز سے پروگرام تمثیل میں آپ نے ڈرامہ سنا بھاور. تحریر ریاض الحق صدیقی، پیشکش حسن کاظمی. آوازیں تھیں صفیہ معینی، فاطمہ خانم، عشرت ہاشمی، سعدیہ افتخار، شائستہ شیخ، حامد صوفی، محمد ایوب، خطیب عثمانی، ریاض اختر، فہمید احمد خان، ابوالکلام، ظہیر عالم، سہیل منور اور نیلوفر عباسی.